अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान के साथ हाज़िर खिदमत हैं जनाब। यूँ तो हर दिन और हर रात ही उस पाक परवरदिगारे आलम की बनाई हुई है, तमाम कायनात उसी ने तख्लीक फरमाई है, लेकिन उस रब्बे कायनात ने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई है, जैसा कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म और बिलखुसूस इसमें माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बरकतों और रहमतों वाली शब करार दिया गया है। अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि इस रात में इबादत करना मुस्तहब अमल है, अब जब इबादत करते हैं बंदे और खालिक का रिश्ता मजबूत हो जाता है। इबादत क़ुर्ब इलाही अता करती है। इबादत से बंदा अपने रब से, अपने मालिक से करीब हो जाता है, और जब उस पाक परवरदिगारे आलम की रहमत जोश में आती है तो फिर एक छोटा अमल भी उसकी बारगाह में ऐसा शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाता है उस वो रब्बे कायनात उस अमल को भी कि उसकी रहमतें उस शख्स पर तमाम हो जाती हैं। वह अपनी रहमतों के दरवाज़े वहाँ कर देता है, वह अपनी रहमतें निछावर कर देता है। आज हम बिलखुसूस माह शाबानुल मुअज़्ज़म के ताल्लुक़ से बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर शब बारात, जिसकी बड़ी फ़जीलत है, जो रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली शब है, शब बारात या लैलतुल बारात। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहमान शख्सियात गुफ्तगू फरमाएंगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात से हम ये भी जानेंगे कि इस रात की ख़ुसूसी तौर पर क्या फ़जीलत है, कौन से अमाल हैं, कौन से ज़िक्र अस्कार हैं इस माह मुबारक और बिलखुसूस शब बारात या लैलतुल बारात में जो किए जा सकते हैं, जो किए जाते हैं। आइए मेहमान शख्सियात का तारुफ आपकी जानिब पेश करती हूँ। मेहमान जो यकीनी तौर पर हमारे दिल के करीब हैं, सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सादिया अंसारी साहिबा, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को बताया, ख़ुसूसियत के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक मौका और अता फ़रमाया है कि हम शब बारात के ताल्लुक़ से बात करें। शब बारात को शब बारात क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो हमारी बहनों को आप ये बताइएगा, और इस रात के और कौन कौन से नाम हैं ये भी आप इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जैसा कि आपने इब्तिदा में अपना बात का आगाज़ इसी चीज़ से किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अय्याम हैं, कुछ महीने हैं, कुछ साल हैं जो कि हमारे लिए मखसूस किए हैं, और यानी इंसान जो है वो इन्हीं महीनों और दिनों और सालों से गुजर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगला लम्हा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है या नहीं, अगला महीना मिलेगा कि नहीं। सही। ये जो चंद सातें हैं, ये नेकियों की तरफ राग़िब होने की और अल्लाह की तरफ दौड़ कर जाने की सातें हैं, ये दिन हैं, ये महीने हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो चुके हैं, और अब इसकी जो ये एक रात है शब बारात, जिसका नाम रखा गया, जो फ़ारसी में भी और लैलत यानी अरबी के अंदर भी लैलतुल बारात इसको कहा जाता है, और वैसे शब बारात, तो ये ख़ास उम्मत के लिए मैं कहती हूँ हुज़ूर पुरनूर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। आपने ये खुद फरमा दिया कि शाबान मेरा महीना है, और जिसने इसकी ताज़ीम की उसने गोया मेरे हुक्म की ताज़ीम की। तो ये जो अय्याम हैं ये हमें बहुत फजीलत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ मकामात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं, जैसे कि मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद हराम शरीफ है, मस्जिद अक़सा, ये फजीलत वाले मकामात हैं। यहाँ पर अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ बढ़ने का एक अलग ही लज्जत और मज़ा भी है, और बेहद अजर सवाब भी उसका कई गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है।
تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ جس مہینے سے ہو جائے وہ تو پھر بڑی عظمت والا مہینہ ہوا، اور یہ رات خاص طور پر عطا ہوئی اس امت کو. یہ فارسی زبان کی ترکیب ہے اس میں، اور براءت جو ہے فارسی میں بھی نجات اور بری ہونے کا ہے، اور شب تو رات کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں. تو لیلہ جو ہے وہ رات ہے، اور برات جو ہے وہ چھٹکارا پانے والی، گناہوں سے چھٹکارا پانے والی، نجات پانے والی گناہوں سے. یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی ہے. تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوئے رقتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ اپنا احتساب کرتا ہے. اب ہم آگے بیان کریں گے کہ اس رات کی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. رب سے تجدید عہد ہے اس رات کے اندر، اور نفسانی خواہشات کے خلاف یہ جہاد اکبر علماء و مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس رات آپ کریں گے کہ اس میں اپنا احتساب کرنا، اور اس کے اندر توبہ کی طرف رجوع ہونا، اور اتنا مقدس اور معظم مہینہ جو آگے آ رہا ہے عبادتوں کا، اس کے لیے دراصل تیاری کرنا. اور پھر یہ کہ یہ وہ رات کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان میں ارشاد ہوا، حامیم سورت ہے کہ حامیم والکتاب المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کتاب مبین کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ یہ لیلہ مبارکہ جو ہے، یہ جو رات ہے تمہارے لیے، یہ نازل ہوئی ہے. قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بابرکت فرمایا کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور بے شک اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں جدا جدا. یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے. کس کے لیے فیصلوں کی رات ہے؟ امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فیصلے صادر فرماتے ہیں. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور کئی اس کے بارے میں احادیث ہیں جو انشاءاللہ آگے پروگرام میں آئیں گی. تو آپ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رزق اس رات میں نازل فرماتا ہے. تو یہ جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بنی کلب کی بھیڑوں سے، بکریوں سے کے بالوں سے زیادہ اس رات کے اندر جو ہے بندوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے جو مانگے. تو اب اس کو ہم، اس کا نام جو ہے، اس کے مختلف نام ہے. لیلۃ المبارکہ یعنی کہ برکتوں والی رات، لیلۃ الصف کہا جاتا ہے اس کو، لیلۃ السق کہا جاتا ہے اس کو، یعنی پروانہ لکھنے والی رات. بخشش کا پروانہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے. لیلۃ البراءت کہتے ہیں، نجات والی رات، اور پھر لیلۃ الرحمہ یعنی کہ رحمتوں والی رات. اور علماء و مشائخ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس رات میں ہر کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بندوں کے تمام. اور عبادت کی فضیلت اس رات کی بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور رحمتوں کا نزول اس رات کے اندر حد سے زیادہ ہوتا ہے، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات اور لیلۃ البرات کے مختلف نام ہیں جس سے ان مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. میں امتیاز آپا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بالخصوص قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بے شک یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. جیسے کہ سعدیہ جی نے بھی آغاز کیا اور بڑی خوبصورتی سے بتایا، اس سورہ دخان کی یہی آیات جو ہیں ایک بین علامت ہیں اس شب برات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے. آپ دیکھیں تو مبارک کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے اس چیز کی نفع بخشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے پانی کو مبارک کہا، مکہ پاک کو مبارک کہا، زیتون کو مبارک کہا. سب سے بڑا تو اس کا اپنا نام ہے مبارک، برکتوں والا. تو برکت اور مبارک کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفع بخشی بے انتہا ہے. اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اور بلائیاں اور اس کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بے شمار تحفے اس میں چھپا رکھے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ بے شک یہ رات مبارک رات ہے. اب آپ دیکھیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو
قرآن پاک نازل کیا اور یہاں لیلۃ المبارکہ کا لفظ آیا جی اور اسی قرآن مجید کا ذکر آیا کہ ہم نے اسے نازل کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، اور وہاں لیلۃ القدر رمضان کی آخری طاق راتوں والی شب قدر ہے صحیح۔ کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے یک دم آسمان دنیا پر قرآن مجید کو اتارا، اور پھر دوسرا نزول اس کا نیچے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر ہوا۔ تو اس لیے یہ رات پھر نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث جن کا ذکر بھی ہوا کہ یہ بخشش کی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزے رکھنا، اور آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ اس رات میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال نامے یہاں سے جاتے ہیں، اور اس وقت تک آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنا اعمال نامہ بدلوا سکتے ہیں، دعائیں بدل دیتی ہیں، عبادات بدل دیتی ہیں، نیکیاں بدل دیتی ہیں۔ کسی کا آپ نے دل خوش کر دیا تو آپ کا اعمال نامہ بدل جائے گا، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حبیب خوش ہو جائے۔ تو دیکھیں اس شب قدر کو چھپا دیا گیا اور اس شب کو ظاہر کر دیا گیا، اور ظاہر کرنا بھی اس رحمان کی رحمانیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے یہ رات عطا ہوئی ہے، اور اس رات سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون شکی ہے اور کون سعادت مند ہے، کون ہے جو قبول کیا جا رہا ہے، کون ہے جو رد کیا جا رہا ہے۔ بیزاریاں دو طرح کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ والے جو ہیں وہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں، برات بیزاری کو کہتے ہیں، اور جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، گویا اللہ ان سے بیزار ہو گیا اور وہ گناہوں کی دلدل میں دھس گئے۔ پھر دیکھیں تو یہ اس رات حاجیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، رزق لکھا جا رہا ہے، تو گویا یہ فرشتوں کی عید ہے۔ دو عیدیں جنہیں فرشتوں کی عید کہا جاتا ہے، ایک لیلۃ القدر اور ایک یہ کہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو سورہ دخان میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس حکیم رب کی طرف سے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جدا جدا بیان کر دینا ہر فیصلے کو، اور وہ فیصلے کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے ان امور کے لیے۔ تو گویا فرشتوں کے اجتماع کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، گویا اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ ہمیں جھک تو جاؤ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عنایتیں دیکھو، تحائف دیکھو۔ اور آتا ہے کہ نصف شعبان کی رات تھی، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے قیام مختصر کیا، مختصر سورہ مبارکہ پڑھی، رکوع کیا اور سجدہ طویل ہو گیا، ایک دفعہ بھی طویل ہو گیا، دوسری بار اتنا طویل ہوا فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں نے انگوٹھے کو حرکت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات اور دعاؤں میں مصروف تھے اس رات۔ تو گویا مناجات، دعائیں، عبادات یہ اس رات کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا معمول بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس رات بیش بہا بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ مزید اس کی فضیلت کے تعلق سے بھی کلام کیا جائے گا اور آگے انشاءاللہ تعالی گفتگو کو بڑھایا جائے گا۔ اس وقت مجھے وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج میری پہچان میں عنوان ہے جناب شب برات۔ مہمان شخصیات عالمات ہمارے اس بز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سعدیہ اپا، اب جس طرح فضیلت کی بات ہوئی، اس کے ناموں کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی، میں اب یہ چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اس رات کے تعلق سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین تمام کے معاملات کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے حضور پرنور علیہ السلام کے پاس اس رات میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا اور واقعات کا، تو پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی وہ آئے اور انہوں نے بھی کچھ اعلانات کیے اور بتلائے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ڈھونڈتی ہوئی تشریف لے گئیں، اس کے بعد جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ نمازیں، اور بالکل جیسا امتیاز بہن نے بتایا اس سجدے کی کیفیت میں جو پورا بیان کیا امتیاز بہن نے، جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دریافت کرتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ جبرائیل میرے پاس علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا تم بھی سیکھو اور تم اوروں کو بھی سکھاؤ، اور وہ
دعا اس قدر اہم تھی کہ آپ نے 3 مرتبہ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں. عربی میں اور زیادہ خوبصورت ہے یہ بولنے میں. اور میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے کرم کے ساتھ تیری رضا کی رضا سے پناہ مانگتا ہوں. تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور میں کما حق ہوں تیری تعریف کا بیان نہیں کر سکتا. تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. اور آپ نے یہ تاکید کی کہ یہ سکھائیں اور حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کے لیے فرمایا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان المعظم کے اندر جو آپ کے معمولات تھے وہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے تھے کہ روزوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو آپ سوچئے کہ عبادات کی تعداد کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا خاص طور پر آنا اور آپ سے عرض کرنا کہ آپ کی دعا فرمائیں اور امت کے متعلق جو ہے مختلف جو بیانات جو ابھی اور مزید بیان ہوں گے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے نیچرلی اس کا جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آپ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ یعنی جس وقت وہ گھر سے نکلتے تھے اس رات کو عبادت کرنے کے بعد کسی وقت گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کا لکھا گیا ہے یہ کہ وہ ایسا ہوتا تھا جس سے قبر میں سے مردہ نکل کے کوئی آیا ہے جس کے اندر کوئی خون کا ایک قطرہ نہیں ہے. اس قدر آپ اس میں جو ہے نا سفید پھٹک پڑے ہوتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے تھے کہ آج کی رات میرے اعمال پیش ہوں گے اور پتہ نہیں وہ نیکیاں جو میں نے کی ہیں وہ مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہوئی یا نہیں. یہ عالم ہوا کرتا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاؤس یمانی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پوچھا کہ اس رات کے معمولات اور فضیلت مجھے میرے سامنے بیان کیجیے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. فرمایا پہلا حصہ میں درود میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. دوسرے حصے میں میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز ادا کرتا ہوں. تو جب یمانی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امام حسن سے کہ اس کا آپ نے مطلب معلوم کیا ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی جو اجر اور ثواب کیا ہے تو فرمایا کہ میں نے بابا جان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا جنہوں نے حضور پرنور علیہ السلام سے سنا کہ اس رات میں جو اپنی عبادتوں کو اس طرح سے کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دوسرا تفسیر روح البیان میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی رات میں آپ طویل سجدے کے اندر وہی جو سنت مبارکہ دیکھی انہوں نے اسی طرح سے اپنے سجدوں کو بھی طویل کیا اور عبادتوں کو بھی بہت کئی گنا کیا. تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کے سرک کے بالکل ساتھ ہی سبز رنگ کا ایک پرچہ رکھا تھا اور اس سے نور جو تھا وہ آسمان تک جا رہا تھا. اور جب آپ نے وہ سجدہ وہ جو اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ھذا براءۃ من النار یہ تمہارے لیے نار سے نجات کا پروانہ ہے. اور ملک من الملک العزیز مالک اور غالب اللہ جل جلالہ کی طرف سے لعبدہ عمر بن عبدالعزیز اپنے پیارے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لیے. تو یہ سارے اور پھر آپ دیکھیے بزرگان دین کا جب آپ پورا یہ پڑھتے ہیں ان کے معمولات پڑھتے ہیں ان کی عبادتوں کا کیا عالم تھا. اور نیچرلی کہ ہر شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عام شخص بھی جب یہ باتیں سنتا ہے جو پڑھتے تھے جن کا علم بھی اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے ان راتوں کی فضیلت کو اسی طرح سے گزارا جیسے کہ حضور پرنور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ کس قدر ضرورت ہے اور بالخصوص ان راتوں میں جس طرح ہم شب برات کی بات کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سے اس کی رحمت طلب کیجئے بخشش و مغفرت طلب کیجئے. وہ غفور الرحیم پروردگار ضرور عطا کرنے والا ہے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا کہ جس طرح شعبان المعظم میں اور بالخصوص 15 شعبان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لاکھوں مسلمان قبرستان بھی جاتے ہیں. ان کا معمول ہے کہ قبرستان جایا جاتا ہے. اس بات کو میں چاہوں گی کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پر کچھ کلام کیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں قبرستان کیا ہے ہمارے ان مومنین مومنات کی جگہ ہے جو چلے گئے ہیں اور اس دنیا سے اس دوسرے عالم میں منتقل ہو گئی ہیں مگر وہ حیات رکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں ہماری بات کو ہماری حاضری کو محسوس کرتے ہیں.
آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی نصف شعبان کے حوالے سے جو معمولات ملتے ہیں ان میں سنن نسائی میں امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے جو ایک کثرت سے روایت ہوئی ہے، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا، اور کہاں پانا؟ جنت البقیع میں۔ اور جنت البقیع کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں اہل ایمان جو رخصت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو جو دوسرے حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات جانے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو قبرستان جا کر ایک یاد کرنا، ایک یہ سمجھنا، عبرت پکڑنا کہ ہو سکتا ہے اب اگلی قبر میری بنی پڑی ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ حقیقت ہے ہمیں رخصت ہو جانا ہے، ہمیں رخصت ہو جانا ہے، تو ہم کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، ہم کیا اعمال لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ معلوم ہے کہ اس رات فیصلہ ہو جانا ہے تو ہم اس فیصلے کی رات ہم کیوں نہ جائیں اور ہم ایک بار پھر موت کو یاد کریں اور کوئی بھلائی کے کاموں کے بارے میں سوچیں کہ یہ ان محلات میں نہیں رہنا، ہم نے زمین پر دندناتے نہیں رہنا، زیر زمین ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ پھر تیسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک سے کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، تو آپ دیکھیں تو مومنین جب کوئی نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو جانے والوں کو نہیں بھولتے۔ ہم وہاں جا کے سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، قبرستان جا کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو ہم وہاں جا کے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی دعائیں کرتے ہیں کہ جو چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ رات ایسی رات مل گئی کہ جس میں اللہ کی خاص رحمت اتر رہی ہے۔ تو خاص رحمت کے طفیل جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کہ ہمارے بھی گناہ بخشے جائیں۔ تو ان تین وجوہات کی وجہ سے جانا ضروری ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں تو مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں جو چلے گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ادھر بھی اپنے ہمسایوں میں فخر کرتے ہیں کہ میرے گھر والے آئے ہیں مجھے پوچھتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں سلام کو، ورنہ شریعت کبھی نہ کہتی تو آپ جا کے کہیں السلام علیکم۔ تو ہم میں سے ہر اہل ایمان جب بھی جاتا ہے قبرستان کے پاس سے گزرے تو معمول میں ہے، کیونکہ یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے شریعت نے، تو وہ ان جانا، ان کا سننا یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے قبرستان جا کر ان تین وجوہات کی بنا پر ضرور جانا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں تو دنیا کے معمولات میں بھی ہم کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں کسی کام کے لیے، جیسے اب دیکھیں تو سوئم کا ایک دن مقرر کر دیا، 40ویں کا ایک دن مقرر کر دیا۔ ایصال ثواب تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کی سہولت کے لیے اس دن کا مقرر کر دینا شریعت سے ثابت ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا۔ تو اہل ایمان نصف شعبان کو خصوصی طور پر اس لیے بھی جاتے ہیں، سال بھر نہیں بھی جا پاتے، تو جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ جائیں ہم اپنے بزرگوں سے ملیں جو چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی پیچھے جانا ہے، تو اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ قبرستان آپ جائیں۔ یعنی ایک تو اپنی موت کو بھی یاد رکھنا اور یقینی طور پر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، اور ساتھ اپنے لیے بھی دعائے مغفرت فرمانا۔ اب یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا کہ جس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے ایک اور بھی بات آتی ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا، اس تعلق سے بھی میں چاہوں گی کہ کچھ رہنمائی۔ دیکھیں یہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے اور اس کا یہ نظریہ جو پایا جاتا ہے کہ بیری کے پتوں سے اس دن غسل کر لیں تو جادو سے، نظر بد سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایسے بھی دیکھیں تو ہم اپنے جو جانے والے ہوتے ہیں میت کو بھی غسل دیتے ہیں تو اس میں بھی بیری کے پتے ڈال کر غسل دلوایا جاتا ہے، تو اس لیے میرے نظریے کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں، اسے کرنا لینا چاہیے، لیکن یہ کوئی فرضیت نہیں ہے شریعت میں، مستحب عمل ہے، آپ کر لیجئے، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے اس رات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی شب برات آج کا ہمارا عنوان ہے، بہت عمدگی سے دونوں ہی مہمان شخصیات اس تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری جو علمات ہیں انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس قدر ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین صالحین ان کا بھی یہ طریقہ رہا کہ عبادتوں میں اپنے شب و روز گزارتے اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کرتے، قیام فرماتے، رکوع اور سجود کو زیادہ بڑھا دیتے۔ تو یہی عمل ہمیں بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں شاید اس کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں شاید اللہ کو پکارنے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمارے اعمال یقینی طور پر، تو یقینی طور پر جب ہم اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا،
ہماری جو خطائیں ہیں ان کو درگزر فرما دے گا. اور جو دعا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. جب ہم دعا کریں اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, بالخصوص اپنے والدین کے لیے, اپنے اقربا کے لیے, اپنے اساتذہ کو ان دعاؤں میں یاد رکھیے, تمام مومنین اور مسلمات کو اس دعاؤں میں شامل رکھیے, تو یقینی طور پر وہ رب کائنات ہماری تمام دعاؤں کو سنتا ہے, وہ قبول کرتا ہے, وہ قبول کرنے پر قادر ہے, وہ عطا کرتا ہے جو مانگے اس رات میں. جناب ایک وقفہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بہت عمدگی سے شب برات کے تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ, مجھے یہ ضرور آپ سے یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. اس رات میں کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں, اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ کیا فرمائیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہیں, اللہ لیکن اکبر. ایک حدیث مبارکہ جو میں آپ کو غنیمت الطالبین کے اندر لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے تھے اس رات کے اندر, تو حضور نور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں چوتھائی رات کے حصے میں. آپ کے سوال کا پہلے حصے کا جواب اس حدیث مبارکہ میں مل جائے گا آپ کو کہ چوتھائی رات کے حصے میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سر اٹھانے کو کہتے ہیں, اور جب آپ اپنا سر اقدس اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ آج یہ 8 دروازے کھلے ہیں اور فرشتے ندائیں دے رہے ہیں تو کیا, تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے در پر جو فرشتہ ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے کہ جس نے یہ رات رکوع میں بسر کی. سبحان پھر اللہ. دوسرا دروازہ جو ہے اس پہ دوسرا فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے کہ جس نے یہ رات سجدوں میں بسر سجدوں میں کی. بسر کی. پھر تیسرا دروازے پر ندا آ رہی ہے, فرشتہ دے رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے یہ رات دعاؤں میں بسر کی. سبحان پھر چوتھے دروازے کے اوپر ذکر کرنے والوں کے لیے ندا آ رہی ہوتی ہے کہ جو ذکر میں لگے ہیں, تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں. پھر 5واں دروازہ جو ہے جنت کا, وہ وہاں فرشتہ جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ جو اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں, اللہ جو اللہ اکبر. کی خشیت میں ہیں, خوشی ہو ان کے لیے. پھر چھٹے والے دروازے سے جو ہے وہ جنت کے ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہو مسلمانوں کے لیے جو اسلام میں داخل ہیں. تو پھر 7ویں دروازے پر جو ہے ندا دے رہا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے اور اس کو عطا کیا جائے. اور 8واں جو دروازہ ہے جنت کا, وہاں سے فرشتہ ندا دے رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ جس کو معاف کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازے, حضور نور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ دروازے اول شب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے رکھتے ہیں اور ندائیں اس طرح سے آتی رہتی ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ وہ جو جن کی بخشش اور مغفرت کی بات کی جا رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح سے وہاں سے ندائیں, تو جو اپنی راتوں کو عبادتوں میں گزارتے ہیں, جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ اور احتساب اور ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں, اس سے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں, بے شک ان کو ضرور اللہ پاک عطا کرتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور نور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا سر اقدس آسمان کی طرف کیجئے. اور میں نے جب یہ پوچھا کہ کیسی رات ہے, آقا علیہ السلام نے پوچھا, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. مگر یہ رحمتیں ان کے لیے نہیں ہیں جو جادو کرتے ہیں, جادوگر ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جو کاہن ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جو عادی شرابی ہیں, جو سود خور ہیں, جو سود کھاتے ہیں اور زنا کاری کرتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں. تو ہر غیر مشرک کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے. پھر وہ تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور نور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سوائے مشرکین کے
دل میں بغض رکھنے والوں کے، رشتہ داریاں توڑنے والوں کے، ختم کر دینے والوں کے، والدین کے نافرمان اور عادی جو ہوتے ہیں شراب کے اور تکبر سے اپنے پائنچے لٹکاتے ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ بے شک دیکھیے اس سال جیسا کہ ابھی تک کی گفتگو سے پتہ چلا کہ اس سال مرنے والوں کی بھی فہرست تیار ہو رہی ہے۔ وہ جو محرومین ہیں وہ موت کو انہوں نے، بلکہ یہ دور ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں زینب، اس میں تو اللہ کا تصور نہیں رہا ہے ذہنوں میں، زندگیوں میں اللہ کا تصور نہیں رہا ہے، تو پھر موت کا تصور کیسے آئے گا؟ تو وہ یہ نہیں جانتے کہ اس رات کے اندر ان کے نام، وہ آپ کے پیارے ہوں چاہے یا وہ آپ ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ رجسٹر سے وہاں پر نکال دیے جائیں گے اور ان کی موت اگلے سال کے کسی بھی حصے میں واقع ہو جائے گی۔ تو ان کی محرومی کا کیا عالم ہے جو اس رات کی فضیلتوں کے سامنے مسجدوں کی ندائیں بھی سن رہے ہیں، لوگوں کا حلووں کا بانٹنا بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی خوشی کا اظہار بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھرانے میں ہم نے دیکھا کہ پوری بڑے کمرے کے اندر چاندنیاں بچ جایا کرتی تھی اور بچوں سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اپنی نوافل جو جتنی زیادہ پڑے گا، جو جتنی زیادہ، بچوں کو کس طرح سے بلایا کرتے تھے ہم، آج بچوں کو تو بالکل علم نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ جو محرومین ہیں وہ پھر ہمیشہ اس محروم سے گزرتے رہیں گے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی دعوت دے رہی ہے کہ اس رات ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ویسے تو ہر وقت ہر رات محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن اتنی فضیلت والی رات پر تو ضرور کریں، توبہ کریں، تجدید عہد کریں اللہ کے حضور میں، اور دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے اللہ سے بھیک مانگیں، کیونکہ ہم دنیاوی کامیابوں کو سمجھتے ہیں بس یہی کامیابیاں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیابی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہے۔ تو جب تک تجدید عہد نہیں کریں گے تو ہم ان جاودانی لمحات کا، ان قیمتی لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور پھر محرومی چلتی رہے گی۔ اگلا سال آپ نے دیکھا ہے شعبان المعظم کا یا نہیں دیکھا، مہینہ دیکھا ہے، آپ کو میسر ہوگا یا نہیں، یہ تو آپ کے علم کے اندر نہیں ہے، کسی کو اگلے لمحے کا نہیں پتا، اگلے ہفتے کا نہیں پتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اس موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ اب تک کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اور ہم نے جیسے یہ پڑھا بھی اور اپنے علماء سے بھی سنا کہ وہ لوگ بازاروں میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ ان کے لیے کیا لکھ دیا گیا ہے، اگلا لمحہ موت کا ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ وہ کسی ایسے کام میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں جس میں انہیں اللہ کی خشیت کو پکارنا چاہیے، جس میں اللہ کو پکارنا چاہیے، جس لمحے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن وہ ان گھڑیوں کو، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ ممتاز افا، میں یہ ضرور چاہوں گی جس طرح سے ابھی پوری گفتگو اسی تعلق سے چل رہی ہے، بالخصوص کیونکہ ایک خواتین کی بڑی تعداد ہمارے اس پروگرام کو دیکھتی ہے، ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا کہ خصوصیت کے ساتھ اس وقت کو کیسے گزارا جائے، بالخصوص خواتین کی، ہماری بہنوں کی کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے مسلسل گفتگو اسی حوالے سے ہو رہی ہے، اور اس میں اگر کوئی لینے والا ہو تو بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے اپنی راتوں کو، اپنے لمحوں کو بہتر بنا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کیے گئے۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں خاص بخشش، خاص رحمت اور خاص نفع بخشی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کثیر رحمتیں اور برکتیں آپ پر نچھاور کر دیتی ہے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے، ایک تو عبادت کی رات ہے، اعمال نامے اٹھانے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ آپ انہی چیزوں سے دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو ہمیں اس رات کو شب بیداری کو یقینی بنانا چاہیے، اور اکیلے مشکل ہوتی ہے، آپ اجتماعی طور پر کوشش کریں، اپنے دوست احباب، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کو آپ بلا لیں اپنے گھر میں۔ ایک تو تھوڑا سا کھانے کا اہتمام کرنا، اور کھانا کھلانا بذات خود ایک خیر کا عمل ہے جو اپنے اندر کثیر رحمتیں رکھتا ہے۔ تو اس رات میں جب ہم وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے اور زیادہ ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو کھانا پکانا، کھانے کو بانٹنا، یہ اس رات کا اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ میٹھی چیز بنا کے تو گھروں میں بھیج دینا، خیر اب تو شوگر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ بے شک نمکین بھیج دیجئے۔ اس کے بعد عبادت کا اہتمام کرنا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور نعتوں کے تحفے بھیجنا. جب اجتماعی طور پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, سب مل کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, مل کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو یاد رکھیں جب بارش برسنی ہوتی ہے تو جس طرح جگہ درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے وہاں بارش برستی ہے. تو جب اجتماعی طور پر ہم مل بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی تیزی سے آتی ہے. پھر ایک خاص عبادت جو ملتی ہے وہ صلاۃ الخیر ہے. یہ صلاۃ الخیر بزرگوں نے اسی رات کی بتائی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 100 رکعتیں ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی. گویا سورہ اخلاص جو ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اگر 100 مرتبہ 100 رکعتیں پوری ہو جائیں. اور اس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت 70 بار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی ایک محبت کی نگاہ آپ کی 70 حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے. اور ویسے بھی سوچیں تو وہ رب کائنات محبت سے دیکھ رہا ہے, اس سے بڑی کوئی بات ہے. تو اگر 100 رکعتیں پوری نہ بھی ہو سکیں, جتنی ہو سکے 10 پڑھیں, 10 رکعت پڑھ لیں, 20 پڑھ لیں, 50 پڑھ لیں, جتنی آپ کو توفیق ہو. کچھ حصہ تلاوت کلام الہی میں رکھ دیں کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ سوچ کر کرنا کہ اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں خطاب آتا ہے یہ سمجھیں, یہ محسوس کریں کہ وہ رب ندا دے کہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے تو میں اس بات کو کیوں نہ سنوں. تو رات کو ایسے تقسیم کرنا ہے کہ کچھ حصہ نمازوں جیسی عبادت میں گزرے, نوافل میں گزرے, کچھ حصہ تلاوت کلام الہی میں گزرے, کچھ حصہ دعاؤں میں استغفار میں گزرے, کچھ حصہ نبی کریم علیہ السلام پر نعت خوانی اور درود پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزرے. پھر جس دعا کا ذکر ہوا میں بہنوں سے چاہوں گی کہ اس دعا کو لکھ کے لگا لیں. ہم اپنے گھروں میں یاد کرنا عربی میں اتنا مشکل نہیں ہوتا, جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم کر گزرتے ہیں. تو یہاں اس پروگرام میں چونکہ ممکن نہیں ہوتا کہ پوری دعا کو بیان کیا جائے تو آپ اسے گھروں میں لکھ لیجئے اور یاد کیجئے. بہت خوبصورت دعا ہے, میرے آقا علیہ السلام کی دعا ہے. تو ہم سب بھی اسی طرح محبت سے ادا کریں سجدے میں جا کر, تو لطف ہی کچھ اور ہو جائے. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رو رو کر توبہ کرنا. اگر آنسو نہیں آ رہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ تصور کریں کہ آپ قبر میں چلے گئے ہیں, ایسا تصور باندھیں کہ جس سے آنکھ سے آنسو ٹپکے. اس بینائی کو کیا کرنا, وہ آنکھیں جو منا نہ سکے اپنے محبوب کو, اپنے رب کو, اس کی بارگاہ میں جا کر رو نہ سکے. تو ایسے سجدے میں جانا ہے, اس وقت تک رہنا ہے جب تک آنکھ سے پانی نہ ٹپکے. یہ پانی کا ٹپکنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس توبہ کو قبول کر لیا. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بس یہ ضرور ہماری بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے اور ہمارے اپنے لیے بھی کہ اپنے جس طرح گھر میں ہم کہتے ہیں نا کہ بہنیں اس پروگرام کو زیادہ دیکھ رہی ہیں, تو بچے ہیں گھر میں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, وہ اجتماعی طور پر اپنے بچوں کو اس رات کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. اور بالخصوص میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم حلوہ پکاتے ہیں یا جو کوئی بھی میٹھی چیز اس طرح سے بناتے ہیں, اپنے وقت کو اس قدر اپنے کچن میں مت گزاریے کہ رات کے وقت آپ اتنی تھک ہار کر نڈھال ہو جائیں کہ پھر اس صحیح طریقے سے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے وہ حق ادا نہ کر سکیں. تو ایک درمیانہ روی, درمیانہ راستہ اختیار کریں تاکہ آپ قیام اللیل بھی کریں, آپ شب بیداری بھی کریں, ذکر و اذکار بھی کریں, اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دعا بھی کریں. تو یقینی طور پر وہ رب کائنات جب خود پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, آپ سوچیں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو خود کہے کہ آؤ میں دینے پہ قادر ہوں, تو یقینی طور پر وہ رب کائنات ہے جو عطا کرنے پر قادر ہے. تو مانگ لیجئے جو مانگنا ہے اس رب سے, تو وہ عطا کرنے والا ہے, وہ بے شک سننے والا ہے, بڑا غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا مہربان رب ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب. ہم یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ ہمارا کوئی بچہ ہے, وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو والدہ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا, لیکن خطا کرنے کے باوجود وہ رب کہہ رہا ہے میرے بندے, اس پر بھی وہ اتنے پیار سے پکارتا ہے کہ اے میرے بندے, اے میرے بندے. بس اس رب کو اسی پیار سے پکاریے کہ میرا رب سننے والا ہے. اجازت دیجئے, فی امان اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.